अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, आज हम अपना जो है अंडरस्टैंडिंग सलाह का कोर्स का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के नाम के साथ हम अपने का आगाज करते हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे आज के सबक में दुरूद शरीफ। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो है दुरूद की जो है वो फजीलत या उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। किससे कहते हैं दुरूद, दुरूद का नाम या उसकी तारीफ क्या है। दुरूद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ है। ठीक है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो ये अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के रिजल्ट्स में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह हम पर अपनी रहमत कर रहे हैं और हमारे गुनाह को माफ कर रहे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो दरूद पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते वो रहमत भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी बाबरकत ज़ात है, ऐसी अजीम ज़ात है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो जब अल्लाह और उसके फरिश्ते भेज रहे हैं तो ऐ ईमान वालों, सल्लू, तुम भी दुरूद भेजो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आपकी ज़ात कैसी है? वदाअयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा, कि आप जो हैं अल्लाह के हुक्म से उसी की तरफ बुलाने वाले हैं और एक रोशन चराग हैं। ये आपकी तारीफ है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि आपकी मिसाल ऐसी है जैसे एक रोशन चराग होती है। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तारीफ है कि वो क्या है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, कि ए अल्लाह के नबी, बेशक हमने आपको जो है लोगों की तरफ गवाहियां देने वाला और खुशखबरियां सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। तो दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी कबीले को, ट्राइब को दावत दी होगी। तो हो सकता है कि मुझ तक जो दावत पहुंची है वो इसी कबीले के जरिए से पहुंची हो। ठीक है, इस तरह सोचते हुए, इस बात को फील करते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेक्रीफाइस को सोचते हुए कि उनका मुझ पर कितनी फेवर्स हैं, कितने एहसान हैं, हम उसके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम उनको खाने पे बुला सकते हैं? नहीं। क्या हम उन्हें तोहफा भेज सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुरूद पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में सारी कामयाबी के ऊपर ये महसूस करें कि ये अल्लाह का खास फजल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमी इस दुनिया में आई कि हम भी अल्लाह को मानने वाले बने। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ना होती तो आज हम यहाँ बैठकर कुरान ना पढ़ा रहे होते और ना ही आप पढ़ रहे होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की बरकत है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला है, ये मिलेगा ही, चाहे हम दुरूद पढ़ें या ना पढ़ें। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल ये हमारे लिए एजाज है। दुआ करने पे उल्टा हमको सवाब मिलता है। तो क्योंकि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। अब दरूद एक बहुत बड़ी इबादत है। ठीक है, तो इबादत का एक तरीका होता है। नमाज में भी हम दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। तो हम इसकी जो है देखते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। जब इसको पढ़ें तो आपके दिल में क्या एहसास होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली,
अक्सर लोग पढ़ते हैं सल्ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सल्ले नहीं है ये लफ्ज, सल्ली, लाम के नीचे जेर है, कसरा है, ठीक है, तो इसे सही तरीके से पढ़ा करें, सल्ली, तू रहमत भेज, सेंड मर्सी, अला मुहम्मदिन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और एंड ऑन फैमिली, और उसकी फैमिली पर, और मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। आगे है कमा, जैसे, सल्लैता, तूने रहमत भेजी, यू सेंट मर्सी, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली, एंड उन फैमिली, इब्राहीम, इब्राहीम की, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, सलात का मतलब क्या होता है? दुआ होता है। लोगों की तरफ से हो तो लोगों की तरफ से हो तो दुआ, अल्लाह की तरफ से हो तो रहमत, ठीक है ना। अगर ये लोगों की तरफ से हो तो क्या मतलब होता है? दुआ होता है। और अगर ये अल्लाह की तरफ से हो तो इसका मतलब क्या होता है? रहमत होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो अल्लाह की दुरूद में भेजने का मतलब क्या है? कि अल्लाह की उन पर क्या हो रही है? रहमत हो रही है, ठीक है। तो आप पर अल्लाह की रहमतें हो रही हैं। और जब हम दुरूद भेजते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की दुआ करते हैं, और फरिश्ते भी उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और आल यहाँ पे है ना, वाला आली मुहम्मदिन, तो आल जो है, आल कहते हैं खानदान वालों के, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है, उन सबको कहेंगे कि वो किस में है? आल में है। और इसके अलावा जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपको पैरवकार हैं, जो आपके मानने वाले हैं, वो भी आल में शामिल हैं। एक होता है अहल, आल और अहल, आपने पढ़ा होगा। अहल कहते हैं सिर्फ खानदान वालों को, सिर्फ फैमिली को कहते हैं। और आल में जो है आपके फॉलोवर्स, यानी कि आपके जो इत्तबा करने वाले हैं, वो भी सब के सब क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब दुआ करें कि मुझे अल्लाह इस काबिल बना दे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजूं। अपने आप एहतसाब करें कि मैं रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जो है, अपनी अपनी डेली की रूटीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मरतबा दुरूद भेजती हूँ। और अपनी 24 घंटे की प्लानिंग में इसको शामिल करें। और ये लाजिम नहीं है कि पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, बल्कि अगर इतना भी कह दिया जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो इतना कह देना भी क्या है? काफ़ी होता है। अरबों को कहते हैं जब कोई चीज़ भूल जाती है ना, तो वो दो चीज़ों का बहुत एहतमाम करते हैं, एक इस्तिग़फ़ार और दूसरा दुरूद। क्योंकि गुनाहों की वजह से इंसानों को क्या हो जाती है? चीज़ें भूलने लग जाती हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब आपको जो है चीज़ें भूलने लग जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लग जाए, तो उसकी वजह क्या होती है? गुनाहों की कसरत होती है। गुनाहों की कसरत की वजह से हमें क्या हो जाती है? चीज़ें भूलने लग जाती हैं। देखिए, मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने ये गौर किया कि जो बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी कितनी तेज़ होती है, वो कितनी जल्दी एक स्पंज की तरह उनके माइंड होते हैं, वो कितनी जल्दी आपकी हर बात जो है वो सोख करते हैं और उनके दिमाग में बैठ जाती है और उन्हें भूलती नहीं है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हमें बातें क्या हो जाती हैं? भूलने लग जाती हैं। तो हम कहते हैं उम्र का तकाजा है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे गुनाह ज़्यादा होते जाते हैं, क्योंकि बच्चों के गुनाह नहीं ना होते, तो उनकी मेमोरी कितनी तेज़ होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होती रहती है, गुनाहों की भी कसरत होती जाती है, तो इस वजह से हमारी चीज़ जो है, हमारा जो हाफिज़ा है, हमारी जो मेमोरी है, वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये इतनी अजीम अजीम नेमत है, तो इसको दूसरों के तक भी पहुंचाए, ठीक है। सल्ले अला का मतलब क्या है? कि इन पर रहमतों की बारिश फरमा, इन पे मेहरबान हो जा, इनके नाम को बुलंद कर, इनके दर्जात को बुलंद कर, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद भेजें, कसरत से भेजें, जितना हो सकता है उतना भेजें, ठीक है। और आल के मैंने आपको भी बता दिया, उसके दो मतलब हैं, एक होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आपके अज़वाज मुतहरात, और इसमें आपके फॉलोवर्स भी शामिल हैं। तो अगर हम इसका दूसरा मतलब लें तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। अहल से मुराद खानदान वाले हैं। तो ए अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पर हम पर बहुत एहसानात है। अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनका बदला दे सकें। हम क्या बदला दे सकते हैं? तो हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह, तू अपने नबी को बहुत अजीम दर्जा और बदला अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत में एक दर्जा है, एक रैंक है, एक स्टेटस है, उसका नाम है वसीला, वो खास मुझे मिलेगा। और जो कोई अजान के बाद दुआ पढ़ेगा, मेरी सिफारिश उसके हक में पक्की होगी, कबूल होगी। इसलिए अजान खामोशी से सुने और दरूद पढ़ें और बाद में दुआ भी करें। तो खामोशी से आप अजान को सुने और अजान के बाद जो दुआ होती है वो भी करें और दरूद शरीफ भी पढ़ें,
ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ اب ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ جد انبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ یہ سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین پہ رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو ماننے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ جو ہے بہت نوازنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم کو نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کریں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے سردار ہیں، اور اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل دعوت۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اگر ہمیں ان سے سچی محبت ہو جائے تو ہمیں کوئی بھی سفر نہ تھکائے، ہمیں کلاس میں بیٹھنا، کلاس لینا مشکل نہ لگے، کلاس کے لیے صبح صبح اٹھنا ہمیں مشکل نہ لگے، اس کے لیے اپنے وقت کی، اپنے نیند کی، اپنے مال کی قربانی دینا ہمیں مشکل نہ لگے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری محبتیں وہ سچی نہیں ہیں۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے اگر تم نکلو گے، اللہ کے لیے اگر تم بیٹھو گے تو تھکو گے نہیں، اور اگر اپنے کسی مقصد کے لیے جاؤ گے تو تھکاوٹ سے چور ہو جاؤ گے۔ تو آپ اللہ کے دین کے لیے آئیں، اللہ آپ کو اس کی وجہ سے بہت عروج دے گا، بہت ترقی دے گا، بہت بلندی دے گا۔ تو آپ جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے ٹائم میں اور آپ کے وقت میں اور آپ کے مال میں اور آپ کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ آگے ہے انکا، انکا بے شک تو، انڈیڈ یو، حمید تعریف کے قابل، ایڈمائربل، مجید بزرگی والا، بے شک اے اللہ تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، ایک مثال ایسے لیں کہ اگر ہمیں بہت بھوک لگی ہو، گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہ ہو، آپ نے بنایا نہیں ہے، کسی اور کام میں آپ مصروف تھے، آپ کو کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ملا اور آپ کو بڑی بھوک لگی ہے، اور آپ کے کسی فرینڈ کا فون آ گیا اور آپ نے اسے کہا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں نا، اور وہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک بہت بڑا ٹرک بھیج دے، کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، بڑا ٹرک جو ہوتا ہے نا وہ بھیج دے، تو آپ کے منہ سے کیسی تعریف نکلے گی کہ یار میں نے تو صرف اسے اپنے کھانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس نے تو پورے محلے کے لیے کیا بھیج دیا، میرے لیے پورے محلے کے لیے کھانا بھیج دیا، اور وہ بھی کسی عام جگہ سے نہیں بھیجا بلکہ ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل سے بھیجا ہے۔ وہ تو اگر آپ کو اس وقت میں گھر کی بنی ہوئی دال بھی دے دیتا تو بھی آپ کے لیے اس کے منہ سے کیا نکلتی، تعریف نکلتی۔ تو اس وقت آپ کی کیا احساسات ہوں گے، کیا فیلنگز ہوں گی؟ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ پوری کائنات کو دے رہا ہے۔ آپ کے دوست نے اگر آپ کو ایک ٹرک دے دیا ہے تو اللہ تو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، جو اس کو ماننے والا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، اور جو اس کا ناشکرہ ہے، نہیں ماننے والا، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اور تو خوب قابل تعریف ہے کہ اللہ اتنا قابل تعریف ہے کہ تو نے ہمارے پاس اپنے نبی کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، نہیں تو ہماری زندگی بھی جانوروں کی طرح زندگی ہوتی کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ تو یہ جو تمیز سکھائی ہے ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جب کسی کو دیتی ہے تو وہ گن کر نہیں دے سکتی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے۔ تو اللہ کی جب ذات دے گی تو وہ گن گن کر نہیں دے گی، وہ آپ کو بغیر گنے دیتی ہے۔ تو جب بھی مانگے صرف اللہ کے آگے آپ کے ہاتھ پھیلے اور اللہ ہی سے مانگے۔ اب اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو میری مدد کر
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن سکوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے تھے؟ ایز اے معلم بن کر آئے تھے، ٹیچر بن کر آئے تھے، وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے، تو ہم ان کے بہترین شاگرد بن سکیں اور اپنا احتساب کریں کہ میں کتنا وقت لگاتی ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں، یا میں کہہ دیتی ہوں کہ میں بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری زندگی میں کتنا زیادہ وقت قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے لگا رہی ہوں اور کتنا میرا وقت دنیاوی کاموں میں لگ رہا ہے۔ پلان کریں، ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کلاس میں شامل ہو اور کلاس کو شروع کریں، تبلیغ کریں، کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک اس تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس دنیا میں وہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کلمے کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ آگے ہے اللہم، اے اللہ، بارک، تو برکت فرما، سینڈ مرسی، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، اینڈ ان فیملی، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر۔ تو درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا تھی، جیسے اللہم صلی علی محمد، تو صلاۃ میں برکت بھی شامل ہے، تو صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی پھر دعا ہے، یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار ڈفرنٹ ورڈز اور عبارات میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کرنی ہے۔ برکت کا مطلب ہے خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ہے کہ ان کی قبولیت اور ان کو بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے۔ آل محمد کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو اے اللہ تو کیا دے؟ برکت سے نواز۔ کما، جیسے، بارکتا، تو نے برکت دی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی، اور ان کی آل پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اب دعاؤں کے بعد جو ہے، درود کے بعد جو ہے، سب یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، بالکل اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہم ابراہیم یہاں پہ صلیتا میں جو ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام دیا کہ دنیا کے تمام لوگ، چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو مانتے ہیں۔ تو اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو میں بھی اضافہ فرما اور پوری دنیا ان کو ماننے والوں میں سے بن جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اسی تشریح ابھی پہلے گزر چکی ہے۔ اب درود شریف ہو گیا، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد، وہ پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی پڑھنی چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بڑی زبردست دعا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ مسنون دعائیں ہیں، جو کہ آپ فرض نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کا اہتمام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو دے ہمیں، فی الدنیا حسنہ، گڈنس ان دس ورلڈ، کہ دنیا میں تو ہمیں کیا دے؟ بھلائی دے۔ دنیا جو ہے نا، یہ نکلا ہوا ہے دنون سے، ادنا سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا۔ کیا مطلب قریب ہونا؟ دنیا جو ہے وہ سب سے قریب ہے آخرت کے، یعنی کیا مطلب؟ ہم ہر وقت، ہر ٹائم ہم موت کے منہ میں ہیں، موت کسی بھی وقت آ کر ہمیں لے کے جا سکتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم سب کے سب نے کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب کسی کو موت آتی ہے نا، جب کسی کا موت کا وقت مقرر ہے، تو اس سے جو ہے نہ ایک منٹ پہلے بھی آ سکتی ہے موت، اور نہ ہی ایک منٹ بعد میں آ سکتی ہے۔
اللہ کے ہاں جو ہماری موت کا وقت مقرر ہے، وَقُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ نہ تو وہ موت کا وقت مؤخر ہو سکتا ہے اور نہ ہی مقدم ہو سکتا ہے۔ تو موت کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت اس دنیا میں پھر کیوں بھیجا ہے اگر موت کا وقت مقرر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں اچھائی اور برائی کے ساتھ، اور تمہیں اینڈ میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ ہم ان نعمتوں میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی وہی نعمتیں اللہ ہم سے چھین کر ہمیں آزماتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کے چھن جانے پر کتنا صبر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ صرف ایک امتحان ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دعا کو شروع کرتے ہیں ربنا۔ تو اکثر دعائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو ربنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم رب کا مطلب الحمدللہ رب العالمین میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا، یعنی ہمارے ذرے ذرے کو پالنے والا۔ اب حسنہ میں کیا شامل ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں عطا کر دنیا میں حسنہ، گڈنس، تو کیا ہے؟ حسنہ میں شامل ہے ضروریات زندگی، آپ کی جو بیسک نیڈس ہیں وہ، آپ کی ہیلتھ یعنی صحت، آپ کی فیملی کی فلاح یعنی سکسیس، آپ کی ڈگنیٹی، عزت، وقار، ویلتھ، مال و دولت، آپ کی جاب، آپ کی ٹریڈ یعنی تجارت، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز، آپ کے بچے، یہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2 وہ چیزیں جو آخرت کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جیسے علم کا ہونا، صحیح نالج کا ہونا، آپ کا صحیح عقیدہ ہونا، گڈ ڈیڈز، اچھے اعمال ہونا، سنسیئرٹی، آپ کے گڈ مانرز ہونا، اچھی تربیت ہونا۔ اس کے علاوہ امن و سکون، یعنی جس میں آپ اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ آپ کے گھر کا، آپ کے ملک کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی بھی مشکل یا دشواری پیش نہ آئے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، تو وہ ارض اللہ واسعہ، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں پر اسلام کے احکامات پر عمل کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے علاوہ حسنہ میں کیا چیز شامل ہے؟ کوئی بھی چیز، مال و دولت، تجارت، بچے، دوست وغیرہ جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ حسنہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ چیزیں حسنہ نہیں ہے اگر وہ آپ کی آخرت کو برباد کرے، یعنی اگر انسان ان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو حسنہ، اگر یہی چیزیں آپ کو برائی میں ڈال دیتی ہیں، اگر آپ کا مال ہے اور مال کمانے کے لیے آپ جو حرام طریقے آزماتے ہیں، مال کمانا ممنوع نہیں ہے، ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ اس کو کمانے کے لیے حرام سورسز اپناتے ہیں، سود میں جاتے ہیں، شراب میں پڑتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے حسنہ نہیں ہوگا، یہ سیئہ میں آ جائے گا۔ سیئہ کہتے ہیں برائی کو، حسنہ کا اپوزٹ ہے۔ اسی طرح آپ کے بچے جن کی محبت کی وجہ سے آپ حرام کا مال کما رہے ہیں، یا ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، آپ ان کو بری چیزوں سے منع نہیں کر رہے ہیں، تو یہی بچے آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ قیامت کے دن رسوائی کا ذریعہ بنیں گے، نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو ایک مثال لے سکتے ہیں موبائل کی یا انٹرنیٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر موبائل اور انٹرنیٹ کا اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، قرآن کلاس کو لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا کسی اور اچھے کام، اچھی چیزیں سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ حسنہ ہے۔ اگر آپ اسی موبائل کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو یہ موبائل آپ کے لیے، انٹرنیٹ آپ کے لیے حسنہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیئہ میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کیا ہے؟ حسنہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ سب حسنہ میں شامل ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ یہ سیئہ میں نہ آئے۔ آپ اپنا احتساب کریں، کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اس سے سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ جس چیز کے پیچھے میں دوڑ رہی ہوں، جو میری زندگی کا پرپز ہے، میری زندگی کا جو گول میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں نا جو آپ کا گول ہو، جو آپ کا پرپز ہو لائف کا۔ اور اگر آپ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس گول کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچیں۔ اور اگر وہ ٹھیک ہے اور اسے مانگنے کے بعد
ٹھیک ہے، اگر اسے مانگنے کے بعد اگر وہ مجھے ٹھیک چیز نہیں بھی ملتی، یعنی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی، تو کیا میں مطمئن ہوں، کیا میں سیٹسفائیڈ ہوں؟ ٹھیک کا مطلب حسنہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی لائف کا گول چیک کریں کہ جو میری لائف کا گول ہے وہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے۔ میں کس گول کی طرف جو ہے، کس کی طرف اپنی جو ہے وہ دوڑ رہی ہوں۔ اور اب یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی بے مقصد زندگی نہ گزاریں، اپنی زندگی کا ایک پرپس بنائیں، ایک گول بنائیں کہ میں نے اپنی زندگی کا کیا گول بنانا ہے۔ گول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آخرت اور دنیا کی بھلائیاں مجھے کیا ہوں، نصیب ہوں۔ دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے کہ دنیا، یہی ہمارا گول ہے نا، ہمیں اللہ پاک دنیا میں بھی حسنہ نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرمائے۔ تو آپ کا یہ جو گول ہے، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے دنیا میں کیا دے، حسنہ دے۔ اور کافی کوشش کرنے کے باوجود اگر کبھی کبھی آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش مل جاتی ہے، تو کیا اس میں آپ مطمئن ہیں؟ آپ کہتی ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، آپ کوئی چیز مانگ رہی ہے نہیں مل رہی، آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، اپنے پورے وسیلے اپنائے، پوری کوشش کی، اور اس کے بعد بھی آپ کو وہ جاب حلال جاب تھی، اچھی جاب تھی، نہیں ملی ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں اپنی لائف سے؟ آپ اللہ سے جو ہے کوئی گلہ شکوہ کر رہی ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیری رضا میں راضی ہوں؟ تو یہ اپنا ہم نے کیا کرنا ہے، احتساب کرنا ہے۔ پلان بنائیں کہ روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات کو حاصل کر سکیں۔ اپنی روزانہ کی روٹین بنائیں کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کیا کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اس ٹائم میں میں نے یہ حسنہ کرنی ہے، اس ٹائم میں میں نے یہ حسنہ کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہوگا تو آپ اس کو فالو کریں گے، آپ کی زندگی کی ایک روٹین ہوگی کہ اس وقت میں میں نے کھانا بنانا ہے، اس وقت میں میں نے بچے کو تیار کرنا ہے، اس وقت میں میں نے بچے کو اٹھانا ہے، اس وقت میں نے مدرسے جانا ہے، اس وقت میں نے اس کلاس کو لینا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنی ایک روٹین ہوگی، ایک ٹائم ٹیبل ہوگا، تو آپ کے لیے پاس جیسے یہ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو جو آرگنائزیشن ہی نہیں ہوگی، کوئی آرگنائز کرنے والی چیزیں ہی نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کا جو ہے خود بخود آپ سیئہ کی طرف جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں سب سے پہلے ایک گول بنائیں کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، زندگی میں کرنے کیا ہے، اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی روٹین بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز کا دیکھیے، ایک چیز ہوتا ہے، ایک چیز اگر آپ کو مل جائے تو وہ نعمت ہے، ٹھیک ہے، اگر چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ مل گئی ہے تو نعمت ہے، اگر وہ نہیں ملی تو سمجھیں وہ حکمت ہے، ٹھیک ہے، اگر مل گئی تو نعمت، اگر نہیں ملی تو وہ حکمت ہے۔ اور اگر کوششوں اور دعاؤں کے بعد بھی نہ ملے تو آپ اس کو پھر بھی نعمت ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس بات کی کیا کرنی ہے، پوری پریکٹس کریں، اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آئیں، اللہ پہ توکل کرنے کی۔ اور اگر زندگی میں کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اس میں کیا کرنے کی، گلہ شکوہ نہیں کرنا، اس میں بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، اگر وہ میرے لیے برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، برا ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا، پوزیٹیو ہوتا جائے گا۔ آگے دیکھیں، وفی، اور میں، الآخرہ، the hereafter یعنی آخرت میں، حسنہ، بھلائی۔ آخرت کی حسنہ بھلائی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آخرت کی حسنہ میں اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کی رضا، جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ رہنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار نصیب ہو، اللہ کا دیدار کا موقع ملنا، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں جب سب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، تو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضرت عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اس دعا میں دنیا اور آخرت کو ایک جگہ جمع کر دیا، یعنی دنیا اور آخرت ایک ہی چیز ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ دیندار طبقہ ہے، یہ دنیا دار طبقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں، دین میں دنیا اور آخرت کیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ کی دنیا ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی آخرت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی دنیا ٹھیک کرنی ہے، جب ہم اپنی دنیا میں حسنہ والے کام لے کر آئیں گے تو ہماری آخرت کیا ہو جائے گی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنی دنیا میں سیئہ والے کام لے کر آئیں گے، برائیوں والے کام لے کر آئیں گے، تو ہماری آخرت بھی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ وقینا،
اور تو بچا ہمیں عذاب فور ٹورمنٹ یعنی عذاب سے، النار آگ کے، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہوگا تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، جنت میں بغیر حساب کے عطاب کے جانے والوں میں سے بنائے۔ امام قیم نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت پاک جگہ ہے، اس میں صرف پاک لوگ ہی جائیں گے، تو اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو گناہ جو ہے وہ نہ کریں، اور اگر ایز اے ہیومن انسان ہے ہم سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، یعنی صفائی یہیں پہ کر لیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے، استغفار کر لیں، اگر استغفار نہیں کیا اور اللہ نے آپ کو پھر بھی جنت میں ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں ڈال کر پاک کر دیں گے، ٹھیک ہے، مشکلات میں ڈالیں گے، نقصان میں ڈال دیں گے، بیماریوں میں ڈال دیں گے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو تکلیف میں ڈال کر پاک کرنا چاہا تو اس دنیا میں جو ہے وہ آپ کو کیا کر دیں گے، مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اور اگر آپ اس دنیا کی مشکلات سے بچ گئے تو اللہ نے پھر بھی آپ کو جنت میں ڈالنا ہے، تو آپ کی صفائی کے لیے دوزخ میں آپ کو ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو استغفار کرنا کیا ہے، سب سے آسان ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم استغفار کرنے میں دیر نہ کریں، فوراً استغفار کریں، فوراً استغفر اللہ کریں۔ تو صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معاف تھے، ان کو تو گناہوں کی جو ہے وہ معصوم تھے، پھر بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ استغفار صرف گناہوں کے بعد نہیں کیا جاتا، یہ ایک مستقل ایک عبادت ہے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو استغفار کثرت سے کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو زیادہ کرے گا، تمہارے بیٹوں میں تمہیں برکت دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر مال کی برکت ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو، اور آپ کے اوپر جو ہے بارش ہو، آپ کی ہر چیز میں برکتیں ہوں، تو استغفار کو کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں ڈال سکتے ہیں، تو اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اے من معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، یعنی اس دعا کو نماز کے بعد پڑھنا کبھی بھی مت بھولنا۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرکا، تیری یاد کرنے پر، و شکرکا، اور تیرے شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا، اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہیں پڑھ سکی جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق تھا، اس لیے میری مدد فرما کہ میں اگلی بار تیری اچھی سے عبادت کر سکوں۔ اور اے اللہ اب نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تجھے یاد رکھنے میں میری مدد فرما، علی ذکرک، تجھے یاد رکھنے میں میری مدد فرما۔ ذکر دیکھیں اللہ کو یاد کرنا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا، وہ بھولتا رہتا ہے، ہمیشہ بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کاموں میں، نفع میں، نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔
و شکری کا، اور خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق، اللہ کا جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھی عبادت، مثلا اکثر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنی چاہیے، یعنی ایسی عبادت جو اللہ کو پسند آئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ساری زندگی ایسی گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے، اے اللہ میں ساری زندگی ایسی گزاروں کہ وہ تیری کیا بن جائے؟ بہترین عبادت بن جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صحیح طریقے سے یاد کرنے کی، شکر کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔